बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है और एक सुबह वतन का नया एपिसोड है। आज जब मैं सुबह ऑफिस आ रहा था तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही थी कि आप अपने प्रोग्राम में ये भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। आप आज जिस टॉपिक पे बात करते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें ये खामी थी, ये मुझे करना चाहिए था, या ये चीज़ मैंने बड़े बेहतर तरीके से की थी और दीन इस्लाम के मुताबिक ऐन उन्हीं असूलों के मुताबिक की थी, और अगर नहीं करते तो हम क्या नुकसानात भी उठाते हैं। कल हमने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, उसके आज मेरे पास रिज़ल्ट्स भी हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, करने का काम, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। और आज की जो किताब है मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत इंडक्शन है जिसका नाम है सुनहरी दुआएं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर आज जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे आगाज़ में ही गुफ्तगू कर रहा था कि आज की बात में कर्ज़ हसना देने और लेने के असूल और ज़वाबित पे भी हम बात करेंगे। अगर हम कुरान करीम का यहाँ पे ज़िक्र करें तो आगाज़ में ही अगर हम कुरान करीम की तिलावत करते हुए उसको पढ़ते हुए तर्जुमा समझते हैं, वैसे तो हमें अरबी सीखनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला कलाम इलाही में हमें क्या मुखातिब कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हिदायत हमें मिलती हैं। तो सूरह बकरा की आयत में हमें मिलता है कि हम जब भी कर्ज़ का लेन देन करें तो उसको लिख लिया करें। इस पर हमने बात करनी है, हमें बहुत से मेहमान ज्वाइन करेंगे और हमारा जो फॉर्मेट है आपको पता है कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका आपको पता है, आप 042-111-700-000 डायल कीजिए, यानी 042-111-700 और 000 पे डायल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। यूट्यूब के लाइव लिंक पे, पैगाम टेलीविज़न का जो लाइव लिंक है यूट्यूब पे, आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सवालात के जवाबात यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। बस गुजारिश है जब आप कॉल किया करें तो टीवी की आवाज़ वॉल्यूम बंद कर दिया करें, टेक्निकल एरर आ जाएगा, फिर ना हम आपको सुन पाएंगे ना हमारी बात आप तक पहुंच पाएगी। आपको पता है कि सुबह वतन का खूबसूरत प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। हाफिज़ मोहम्मद हारिस तनवीर साहब, फ़ाज़िल तजवीद व क़िराअत हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र माशाल्लाह। इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आप जानते हैं, अब तो मैं नाम ना भी बताऊं तो आपको फौरी तौर पर पता चलता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी अदा करते हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, दीन की रहनुमाई लेते हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं और हाफिज़ साहब आपसे गुजारिश है आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या वैलना
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بڑی صاحب خلاصہ کائنڈلی بیان بسم کیجیے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی بھائی قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ان کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قیامت کے ہولناک مناظر میں سے ایک ہولناک منظر پیش کیا ہے ایسا حسرت انگیز موقع کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو جہنم میں رسید کر دیا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے ان کو کہا جائے گا کہ اب تم نے رہنا بھی ادھر ہی ہے اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ کاش ایک موقع ہمیں مل جائے موقع پھر نہیں ملنا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر پہنچے کیوں ہیں ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا اپنے چودھریوں کا اپنے سرداروں کا اپنے لیڈروں کی مان کر ساری زندگی انہی کے پیچھے دوڑتے رہے جو انہوں نے کہا صحیح ہے اس کو صحیح مانا جو انہوں نے کہا غلط ہے اس کو غلط مانا تو وہ خود بھی جہنم میں گئے اور ہمیں بھی یہی پھینک دیا تو اب بدقسمتی سے وہ دونوں گروہ سردار بھی اور ان کے پیروکار بھی جل رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ کاش ایک موقع مل جائے اللہ اکبر تو پھر موقع نہیں ملنا موقع ایک ہی ہے جی تو آیات کے آخر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اب بھی وہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اتنے گناہ اگر کسی بندے کے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں پھر آ کر وہ ایک دفعہ سجدے میں گر کے کہے اللہ معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے وہ سونا رب معاف کر دیتا ساری زندگی کے گناہ صرف معاف ہی نہیں کرتا گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے دے دیتا ہے لیکن اگر یہ موقع اور چانس ختم ہو گیا پھر کوئی بچنے والا نہیں پھر بچنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بلکہ بڑی صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا
اور یہاں پہ کرنے کے جو کام ہے یہ ہمارے لیے موقع ہی ہے، یہ زندگی ہاں جی، غنیمت ہے، غنیمت ہے. ہم جو موقع مل گیا ہے اس کو پازیٹیو استعمال کر لیں. بالکل. ٹھیک ہے بڑی صاحب، آج کی کتاب میں بتا دوں، پھر ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں اور وہ گزشتہ سے پیوستہ ہیں. اچھا ماشاء ہاں جی، اس پہ بات کریں گے. لیں جی، آج کی کتاب کے بارے میں بتاؤں. یہ مجھے بڑی خوبصورت کتاب لگی. کچھ دن پہلے ہمارا جو اپنا گروپ ہے آفیشل، اس میں ہمارے جو بڑے پیارے بھائی ہیں، ہمارے ٹیم لیڈر ہیں فخر الاسلام صاحب، ان کی ٹیبل پہ پڑھی میں نے یہ دیکھی تھی سنہری دعائیں. یہ کتاب مجھے بڑی اٹریکٹ کی تھی اور ابھی جب میرے سامنے آئی ہے تو میرا دل کیا اب یہ کتاب تو مجھے فوری پڑھنی چاہیے. بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے اس کا، اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے. اور ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ کے حضور اپنی التجائیں رکھنا دعا ہے. بنی آدم مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے. یقیناً بڑی خوبصورت بات ہے. تقریباً ہر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. ہم سب دعا مانگتے ہیں اور ڈیلی دعائیں مانگتے ہیں، اور خاص طور پہ جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں تو پھر بہت ہی خوبصورت دعائیں ہوتی ہیں. اس لیے اس موضوع پر بہت سی کتب میں زیر تبصرہ کتاب بھی اسی کا تسلسل ہے. جہاں بہت سی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کتاب بھی اس میں شامل کی جائے گی. دعا کے الفاظ، آسان ترجمہ، خوبصورت اور جاذب نظر سرخیاں اور ہر دعا کا حوالہ اور دعا کا پس منظر اسے کئی کتابوں سے ممتاز کرتا ہے. خوبصورت کتاب ماشاءاللہ. یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے شورومز، تمام شورومز پہ دستیاب ہے، اور اگر آپ آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ آپ سرچ کر کے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. خوبصورت کتاب سنہری دعائیں اور مسلم لائبریری کا ایک خوبصورت انڈکشن، خوبصورت اضافہ، اس کو بھی ہماری لائبریری میں شامل ہونا چاہیے. بڑی صاحب گرا پین میں اٹھاتا ہوں، آپ کائنڈلی آج کرنے کا کام وظیفہ بتا دیجیے. بسم اللہ. آج آپ نے قرض حسنہ کے متعلق بات کرنی ہے جی، کہ قرض دیں، آسان شرائط پر دیں، جی، سود نہ لیں، آسانی کر دیں اس کے لینے کے لیے. تو اسلام بڑا خوبصورت سا مذہب ہے. جی، اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور اس کے احساسات کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو پریشان بھی کرے. کتنا سا پریشان کہ دوست بیٹھے ہیں، احباب کی مجلس ہے، چائے چل رہی ہے، کافی چل رہی ہے، ایک بندہ اٹھ کے ذرا گیا ہے باہر تو آپ اس کا موبائل ہی چھپا لیں، چلو یار اس کے ساتھ تھوڑا شغل کرتے ہیں. شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے کہ وہ پریشان ہوگا، یہ بھی نہیں کرنا. جی. موبائل تو قیمتی چیز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مسلمان کو جو تنگ کرے، پریشان کرے، اس سے بھی منع کر دیا. تو آپ نے فرمایا فَلَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ جَادًّا وَلَا لَعِبًا. کوئی مسلمان بھائی کی لاٹھی، جس سے وہ بکریوں کو ہانکتا ہے، یا بزرگ ہے تو وہ ٹیک لگا کے چلتا ہے، اس کی وہ لاٹھی اور عصا بھی نہ پکڑے، نہ سنجیدگی کے ساتھ اور نہ بطور مزاح. اور جس نے بھی وہ لاٹھی اس کے لیے اس کو فوری واپس کرے. جی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمارے جذبات، احساسات اور خیالات سب کی حفاظت کرتا ہے کہ مسلمان کو کسی طرح سے بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کیا کہا ہے کہ مذاق کے طور بھی نہ پکڑے اور سنجیدگی کے ساتھ بھی نہ لے، کہ لے کر نکلا ہے اور پیچھے سے دیکھنے والے نے اگر دیکھ لے یار چھوٹی میری لے جانا ہے، اوہ ہو سوری غلطی ہو گئی، ایسا بھی نہ کریں. اور ایسا دلچسپ ہوا بھی کہ ایک چور صاحب نے تکنیک بڑی عجیب سی اختیار کی کہ حاجیوں کے جب حج کا موقع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہزاروں لاکھوں لوگ میدانوں میں بھی لیٹے ہیں، باہر بھی لیٹے ہیں، کمروں میں بھی لیٹے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتا تھا چور صاحب، اپنی وہ لاٹھی کھونڈی جو ہے وہ اس کا ٹیڑھا پن نیچے رکھتا ہے، اوپر والی سائڈ اوپر رکھ کے، تو چلتے چلتے کسی کی گٹھڑی، کسی کا بیگ، کسی کا سامان اس کے ساتھ لٹکایا اور چل دیا. اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا اوہ سوری میری لاٹھی کے ساتھ لٹک گیا تھا. اور اگر کسی نے نوٹس نہیں لیا تو چور صاحب اپنا کام دکھا کے چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو حالتوں میں سنجیدگی کے ساتھ یا مزاح کے ساتھ مسلمان کو پریشان کرنے سے روکا ہے. تو اس طرح ہم جو شغل لگا لیتے ہیں کہ دوست صاحب آپ کی چیز چھپا لی، چلو یار اس سے کوئی لیں گے، پارٹی لیں گے تو پھر دیں گے اس کو، تو اس طرح کے مزاح بھی شریعت نے منع کی ہے.
کہ جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ دو سبق ملے بھٹی صاحب، ایک تو یہ قرضہ حسنہ کے حوالے سے جیسے ابھی ہم نے بات بھی کرنی ہے اور میں نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ یا جس سے مسلمان کو تکلیف ہو۔ اور ہم کیا کریں، آج کل سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ آپ ڈیلی مذاق کر کے آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ جھوٹ کا مذاق ہے اور ہمیں منع کیا گیا۔ اور ابھی مجھے کل میرا ایک دوست بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے، اس نے امریکہ سے ایک ویڈیو بھیجی، جی ایک بندے نے یو کے کے بارے میں جھوٹی خبر دی کہ فلاں شخص نے فلاں کلب میں جا کر 3 لڑکیوں کو مار دیا ہے، خبر جھوٹی تھی، اب پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس طرح کا مذاق کہ جو اگلے بندے کے لیے اذیت کا باعث بن جائے، اگلے گھر والوں کے لیے اذیت ناک بن جائے، تو یہ مذاق اسلام تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی برداشت نہیں کرتا، اتنی بڑی چیز کیسے برداشت کرے گا؟ یقیناً اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ لے جی، ایک بڑی خوبصورت ہم آپ سے بات شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ چونکہ پیغام ٹیلی ویژن سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت خالصتاً دین کے حوالے سے ہے، اور صبح وطن کا پروگرام جو آپ کا دیکھنے کا بڑا خوبصورت آپ کا ہمارا ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات شامل کیے جائیں، ہم وہ شامل کرتے ہیں، جس طرح ریٹرن میں ہمارے پاس آتے ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن آج سے آپ کے لیے میرے پاس نئی خبر اور اچھی خبر یہ ہے، خوش ہو جائیں گے آپ، پہلے مسکرائیں سارے، کہ وہ سارے معاملات جو آپ جاننا چاہتے ہیں، اور ہمارا جب آفیشیل ٹائم نہیں ہوتا اور آپ کو دشواری ہوتی ہے کہ اب ہم کس سے پوچھیں، تو یہ اس مشکل کا حل بھی ہم نے نکال دیا ہے۔ ایک نمبر ہم ڈسپلے کرنے لگے ہیں، میری ٹیم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی وہ نمبر ڈسپلے کیجئے، اور میں بتا بھی دوں گا یہ نمبر واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ یہ دیکھیے جی، آپ اپنے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے اب اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن کال کر کے نہیں، آپ اپنا میسج اردو میں لکھ کے یہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ، 0321 565200، یعنی 0321 565200۔ آپ اس پہ لکھ بھیجیے ہمیں اپنے سوالات، جو ریٹن میں ہمیں آ جاتے ہیں ہم وہ شامل بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب وقت نہیں ہوتا یہ نمبر 24 آورز چلے گا، ہے نا مزے کی بات۔ اور اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کو یہاں پہ رپلائی کریں گے جب بھی آپ اپنے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ کیوں ڈیفینیٹلی بنے گی؟ کیونکہ اب 24 گھنٹے نمبر اویلیبل ہے، تو 24 گھنٹوں میں جتنے میسیجز آئیں گے، جتنے سوالات آئیں گے، ٹرن بائی ٹرن ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سوالات اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ان کو ہم اپنے پروگرامز میں شامل کیا کریں گے۔ اب لوڈ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گیا کہ ایک تو کالز آتی ہیں، ہمارا سیگمنٹ چھوٹا ہوتا ہے، پھر ریٹن میں ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، جو پہلے سے ہمارے پاس سوالات موجود ہوتے ہیں، لائیو لنک پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ کمپائل ہو جاتی ہے چیزیں۔ تو آپ کی سہولت کے لیے پیغام ٹیلی ویژن کا ایک بڑا خوبصورت قدم ہے، اور یقیناً اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے۔ ایک دفعہ پھر میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، 0321 565200، یعنی 03215652 اور 000۔ اس پہ آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے سوال، 24 گھنٹے مفتی صاحب اس پہ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے موجود ہوں گے۔ ایک لائیو کالر ہیں جی، آج کے پہلے کالر، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نظامی صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ عدنان صاحب نے لاہور سے کال کی ہے۔ عدنان صاحب شکریہ کال کرنے کا، حکم کیجئے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم قبرستان جاتے ہیں ایک دن فکس کر کے کہ جمعے سے جمعے ہی جانا ہے جی، اور ادھر جا کے میرے والد صاحب جاتے ہیں، جمعے سے جمعے جاتے ہیں وہ، تو وہ میری دادی اماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور پاؤں والی سائڈ سے چومتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس طرح کرنے سے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ جو دعا جلدی قبول کرتے ہیں۔ اچھا، تو قبرستان میں جا کے کیا اس طرح کے کام کرنے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بتا دیں ذرا۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا، تھوڑا ٹائم لمبا ہو جائے گا، لیکن سمجھنے کے لیے ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے قبر کی پاؤں کی سائڈ چومتے ہیں، وہ اپنے والدین کی قبر ہے یا کیا؟ جی والدین کی ہے، میری دادی کی۔ اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ سر فرمائیے گا اس بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہر معاملے میں بہترین رہنمائی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے، صحابہ کو جانے کی ترغیب بھی دلائی، کہا کہ میں نے پہلے تمہیں روکا تھا، اب جایا کرو، فزوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے
کہ یہ دیکھو یہ فلاں سردار، یہ فلاں چودھری، یہ فلاں بڑا نامور شخص یہ بھی ادھر آ چکا ہے، یہ بھی آ چکا ہے، کتنے کتنے دارا اور رستم مٹی کے ساتھ ہم نے بھی مٹی آ ہو جانا گئے، ہے۔ ہم نے بھی آ تو یاد آتا ہے کہ یار یہ جو دنیا میں بھاگا پھر رہا ہوں نا، یہ تو عارضی ہے، چند دنوں کا آنا ادھر ہی ہے، تو یاد آتی ہے، اس لیے کہا قبرستان جایا کرو۔ جانے کے آداب سکھاتے ہوئے کہا کہ وہاں جا کر فوت شدگان کو سلام کرو۔ سلام کرنے کا طریقہ بھی بتایا، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اس طرح سے سلام کرنا ہے ان کو، اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا اظہار کرنا ہے اپنے کلمات کے ساتھ، اور پھر وہاں پر جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان سے نہیں کچھ بھی مانگنا۔ اور یہ جو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے والدہ کی قبر کے جا کر پائنتی کو چومتے ہیں، تو یہ ایک محبت کا انداز تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی انداز سکھایا نہیں ہے۔ قبر کو چومنا، مٹی کو چومنا، یہ سارا غلوب میں آتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہاں جائیں، والدین کی بخشش کی دعا کریں، جی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اللہ ان کی قبر کو وسیع کر دے، اللہ ان کی قبر کو منور کر دے، اللہ ان کو قبر کے اندر اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ تو اس طرح کی دعائیں کرنی ہیں اور دعا کر کے واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد رضوان بہاول نگر سے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں؟ آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ بتائیں کیا پوچھنا ہے آج آپ نے؟ جی ہمارے نا ادھر مسجد کی ایک جگہ دی تھی ایک بھائی نے، جی تو ادھر نا وہ بھائی چلا گیا تھا اٹھ کر، تو وہ وہاں فوت ہو گیا، جان گیا، تو اس کے بھائی اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری جگہ ہے۔ اچھا، وہ مسجد کو جگہ نہیں دے رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھٹی صاحب سے پوچھنا، اور میرا بھائی سعودی عرب میں ہے، اس کا تنازل کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، دعا کر دیں میرا بھائی کا تنازل ہو جائے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ محمد رضوان صاحب ہمارے ریگولر پہلی بات وہ مشکل میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ آسانیاں فرما دے، جہاں وہ جانے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو باعث برکت بنا دے۔ آمین۔ باقی زمین وقف کی تھی کسی بھائی نے مسجد کے لیے، مسجد کے لیے، اگر تو وہ زبانی وقف کی تھی تو پھر تو قبضہ بنتا ہے نا ان کا، چلو یہ نہ کہڑا کو کاغذات بنوائے نے۔ وقف کرنے والے کو چاہیے تھا کہ پکا کام کر دیتا، گورنمنٹ کے کاغذات میں اس کا وقف نامہ بنوا کے مسجد کے نام کمیٹی بنا کے دے دیتا۔ اگر وہ اس طرح کر چکا تھا تو پھر تو قانونی طور پر بھی کوئی بندہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا، جی۔ لیکن اگر انہوں نے زبانی وقف کی ہوئی تھی تو پھر بھی دوسرے بھائیوں کو کچھ حیا کرنی چاہیے کہ اللہ کے نام وقف شدہ چیز پر ہی قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ جگہ مسجد کو دی تھی اللہ کے گھر بنانے کے لیے، تو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا قبضہ بڑا مضبوط ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا، تو وہ اللہ تو ہے نا جس کے نام پر وقف تھی، اگر وہ چاہے تو وہ ان سے سب کچھ چھڑوا سکتا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈریں، ان بطش ربک لشدید، وہ اللہ کہتا ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، بہت شدید۔ اگر اس نے ڈیل دی ہوئی ہے تو یہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا طاقتور نہ سمجھ لیں کہ میں اس سے تو قبضہ چھڑا نہیں سکتا، جی۔ تو اس لیے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور مسجد کے نام وقف جگہ کو فوری چھوڑ دینا چاہیے۔ سب سے بڑی طاقت تو وہ ہے جو اوپر موجود ہے، اور جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کل اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، چونکہ میرا ٹاپک بھی آج کا پروگرام کا ہی ہے قرض حسنہ کے حوالے سے، تو وہ قرض نہیں تھا، ایک معاملہ تھا لین دین کا، جس میں نے ٹرسٹ کر کے کسی کو کچھ رقم دی، اور وہ رقم واپس لینا اب مصیبت بن گئی ہے بھٹی صاحب۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرض حسنہ، اس کے ساتھ ایک ہنسنے کی، خوبصورتی کی، نرمی کی بات اس میں شامل ہے، لیکن ہوا یہ کہ کل میں جب آفس سے گیا ہوں تو اپنے کچھ معاملات کر رہا تھا، تو ایک آفیشل نمبر جو کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس کی طرف سے تھا، اور مجھے کہا گیا کہ جی میں فلاں ڈی ایس پی بول رہا ہوں، تو آپ کی جو اتنی رقم ہے تو وہ فلاں صاحب سے جو ہے تو وہ آپ کو 2 دن بعد مل جائے گی، 2 دن میں مل جائے۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے کب کہا ہے کہ وہ 2 دن بعد نہ دو، وہ ہمارے سامنے تو آئیں، کم از کم ملے تو صحیح، کال کریں کال نہیں ملتی، میسج کریں میسج نہیں ملتا، رابطہ کریں رابطہ نہیں ہوتا، پھر اس بچے کے آگے سے فادر رابطہ کرتے ہیں جن سے میرا کوئی لین۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے۔ ہم کل ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے تو اس قرض کو احسن طریقے سے واپس کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس کے ساتھ کچھ بونس دے دے، کوئی رقم دے دے، اتنا عرصہ اگر آپ نے اس اینٹی کو انجوائے کیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کل بلکہ میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ رہا تھا، کچھ احادیث بھی پڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی باقاعدہ ذکر تھا
تو صحابی ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے تھا. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تھا کہ وہ گھر میں موجود تھے تو دو صاحب آپس میں باہر، دو صحابی گفتگو کر رہے تھے، آوازیں بلند ہوئی. انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھی کس بات پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ قرض کا لین دین ہے. تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاف کر دو تو سہولت ہو جائے گی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ان کے احکامات، ہمیں عمل کرنا چاہیے. عمل سے ایک بات بنے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، اب یہ ہے کہ ریٹرن میں کچھ خواب ہیں، میں چاہوں گا کہ آج ہم یہاں سے وہ کویسچنز لے لیں. خوابوں کی طرف دھیان جا رہا ہے، وہ اس کے کچھ معاملات اور بھی ہیں. اچھا جی، الطاف پنڈت صاحب لکھ رہے ہیں جی السلام علیکم نوید بھائی. مفتی صاحب السلام علیکم. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلم ایک آئی ڈی ہے، وہ بھی ہمیں سلام لکھ رہے ہیں جی وعلیکم السلام. آگے کویسچن ہے، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ 3 بہن بھائیوں کا اکٹھے نکاح نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان میں سے ایک کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور ارد گرد کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ ایز آن. تو اس کے بارے میں یہ تو ایسے ہی توہم پرستی ہے جی. 3 کیا، یہ جو اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں وہاں پر تو سینکڑوں لوگوں کو کر دیا جاتا ہے اکٹھا. تو شادی کا کامیاب ہونا ناکام ہونا یہ تو انسان کے اپنے رویے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جی کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کتنا اس کو سپیس دیتے ہیں، کتنی اس کی سنتے ہیں، وہ آپ کی کتنی سنتا ہے، یا کتنا آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. اس کا شادی اور نکاح کا اکٹھے ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کی توہم پرستیوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک. 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، اکٹھے کریں گے تو خرچہ بچے گا. سر اجتماعی شادیاں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہاں تو سینکڑوں لوگ اجتماعی ہوتے ہیں، شادیاں ماشاءاللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ ہمارے اپنے بہت سے ایسے معزز مفتیان کرام ہیں، ابھی پچھلے چند دنوں میں بہت ساری ماشاءاللہ شادیاں نکاح اکٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، میرے اپنے بھائی نے جی 3 بیٹیوں کی اکٹھی شادی. سبحان اللہ. الحمدللہ سب اپنے گھر ہنسی خوشی جی رہے ہیں. یہ کہاں سے آگئی بھٹی صاحب ہمارے معاشرے میں باتیں؟ ایسے اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں. اینی وے، وہ چونکہ ہم بہت زیادہ اس میں رہے ہیں، انفلوئنس میں رہے ہیں، پر ظہیر پاک و ہند کا وہ جو معاشرہ تھا، تو وہ چیزیں وہاں سے ڈاپ کر لی. کچھ چیزیں ہم نے خود اپنے پاس سے بھی تراش لی ہیں، گھڑ لی ہیں، اپنے پاس سے بنا لی. ٹھیک ہے. اسرا احسن السلام علیکم لکھتی ہیں جی وعلیکم السلام. نرگس صاحبہ السلام علیکم لکھتی ہیں جی وعلیکم السلام. لکھتی ہیں بھائی آپ کو، بھٹی صاحب کو بہت 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 سلام. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. بہت شکریہ نرگس بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے بستے رہیے. لکھتی ہیں بھائی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے کچھ رقم کسی کو انویسٹ کی تھی شاپ میں، تو یہ ہوا تھا کہ جو منافع ہوگا وہی ہاف ہوگا، فکس نہیں کیا، کیا اتنے ہر ماہ پیسے دیں گے؟ مگر وہ لوگ مجھے سیم ایک پیمنٹ دے رہے ہیں، تو کیا فکسڈ میں آئے گا کیا؟ اور اگر آئے تو یہ فکسڈ ان کی طرف ہو گیا کیا؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں سمجھ لگی آخری لائن کی، لیکن بڑی صاحب اگر آپ کو لگی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. جی. پیسے انہوں نے انویسٹ کیے ہیں جی، اور طے یہ ہوگا کہ نفع جو ہوگا اس کا 50% ان کا ہے، 50% ان کا ہے. اب وہ دکاندار جو ہے وہ ان کو فکس اماؤنٹ ہر ماہ دے دیتا ہے، لو جناب کچن چلاؤ. جی ٹھیک ہے. اگر تو وہ اس نے یہ فکس کر کے دینا شروع کر دیا کہ منافع ہی اتنا ہے، تو پھر وہ غلط بیانی کر رہا ہے. منافع تو ہر مہینے یا ہر سال فکس نہیں رہے گا نا، کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا. ہاں اگر وہ یہ سوچ کر دے رہا ہے کہ بھائی ہر مہینے لیتے جاؤ، سال کے بعد حساب کریں گے، آپ کا منافع مثال کے طور پر 2 لاکھ بنا تھا، آپ 20 ہزار کر کے ہر مہینے لے چکے ہیں، آپ زیادہ لے چکے ہیں سال میں. ٹھیک ہے، 2 لاکھ بنا تھا، 2,40,000 آپ نے لے لیا ہے، 40,000 آپ کا اب مائنس ہوگا اگلے سال کے. تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو گزارے کے لیے، آپ کو کچن چلانے کے لیے آپ کو دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ اس لیے دے رہا ہے کہ بھائی آپ کا بنتا ہی اتنا ہے، تو پھر یہ جو فکس کیا ہوا تو یہ سود کے زمرے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. خرم صاحب سے آلکوٹ سے کال کر رہے ہیں جی، فرمائیے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد آیا غسل فرض ہے یا کہ غسل وضو کر دینا کافی ہے؟ اچھا، غسل دینے والے کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ جی سر. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے. جی، غسل دینے والا اگر تو اس نے بڑی احتیاط سے غسل دیا اور اس کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی وضو کرنا ہی مستحب ہے، وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. نرگس صاحبہ دوبارہ دیکھیں، لائیو لنک کا یہ فائدہ ہے کہ فوری طور پہ آپ کو رپلائی بھی مل جاتا ہے. لکھتی ہیں بھائی اگر یہ فکس ہے تو کیا مجھے
मुझे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, आई गेस लिखे। हाँ, नहीं तो उनसे बात करें ना जी कि भाई आप ये मुझे फिक्स क्यों दे रहे हो, वो क्लियर कर दें कि हम आपको सिर्फ माहाना आपके किचन के लिए खर्चा दे रहे हैं, हिसाब साल के बाद होगा। ओके, अगर आपका ज़्यादा चला गया हुआ तो आप हमें वापस करेंगे, और अगर हमारी तरफ से रह गया तो हम आपको अदा कर देंगे, फिर तो ठीक है। और अगर वो कहें कि नहीं जी हमने आपका फ़िक्स कर दिया है, इतना ही होगा आपका मुनाफा, तो फिर ये गलत बयानी कर रहे हैं। फिर ये ऐसे ही है जैसे आप किसी भी सूदी बैंक में फ़िक्स करा दें रकम और वहाँ से प्रॉफिट लेके खाएँ, तो ये इसी तरह होगा, फिर हराम होगा, फिर जायज़ नहीं होगा। ठीक है जी, एक और कॉलर है लाइव, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजमा कौसर साहिबा ओकाड़ा से कॉल कर रही हैं, शुक्रिया आपने कॉल की, सवाल पूछिए। भाई मैंने मुफ्ती साहब से ये बात करनी है कि आज से 21-22 साल पहले की बात है कि मेरे अब्बू की ज़मीन थी 4 कनाल और 2 कनाल जी। तो वो मेरे चाचू ने ले ली। कहने लगा मेरे चाचू, मेरे ससुर भी हैं और मेरे चाचू भी हैं, जी तो मैं अपने अब्बू की अकेली बेटी हूँ और कोई बहन भाई नहीं है। जी। तो मेरे चाचू ने वो कहा था कि उनकी जो ज़मीन थी ना वो हमारे पास थी 2-2.5 कनाल। चाचू ने सब भाइयों ने हिस्सा ले लिया, तो मेरे चाचू ने ये कहा था कि ये हिस्सा मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरी वालदा जिंदा है, तो जब तक मेरी वालदा है ना तो मैं अपनी वालदा से ये नहीं लूँगा। लेकिन जब मेरी शादी होगी तो मेरे चाचू ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। फिर मेरी दादी ने मेरे अब्बू से, मैंने आगे अब्बू से बोला अब्बू के वो चाचू कह रहा है कि मैं अपनी ज़मीन फरोख्त करना चाहता हूँ, तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है वो कर ले। फिर चाचू ने ये पैगाम भेजा कि मैं बाहर की नहीं देगा, तो आप ऐसा करो मुझे वो अपनी हवेली दे दे। वो मेरे अब्बू ने ना खुद ली थी अपनी ज़ाती तौर पर जी। तो अब्बू ने, मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मुझसे बोलने, अब्बू कहते तुम पागल हो, ये आज भी तुम्हारी और कल भी दे रही, आज तेरा एक बेटा कल फिर अल्लाह तुझे और देगा कि तेरे काम आएगी। तो मैंने कहा अब्बू वो चाचू फिर परेशान करता मुझे भी और दादी को भी। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है वो दे ले। उसमें से मेरे ताया ने भी हिस्सा ले लिया और मेरे चाचू को उन्होंने कम दिया। अब्बू ने कहा था दोनों मेरे भाई हैं उधर रहते हैं, उनको ना 5-5 मरले के पैसे दे दो। लेकिन मेरे चाचू ने ऐसा कि एक को 70,000 दे दिया और एक को 30 दे दिया। जो छोटा चाचा उसने 30,000 भी वापस कर दिया। अब मेरे अब्बू को हो गया, मेरे चाचा मेरे दादी आते ना मेरे अब्बू के पास, मेरे अब्बू ने ये कहा था कि मेरी हवेली मुझे दे दो और अपनी ज़मीन घर की भी ले लो और बाहर की भी ले लो। उनके बेटे भी साथ होते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, बस मेरी तुम ज़मीन छोड़ दो, घर भी छोड़ दो। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको पता है चूँकि वक्त कम होता है, मुझे लगा कि शायद मैं आपको जवाब बता रहा हूँ और सवाल जो है आप मुझे जवाब बता रही है, मैं सवाल कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये बात तो हमें समझ लग गई, आप पूछना क्या चाह रही हैं? अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उस हवेली पे मेरा हक है और मेरे चाचू वो ज़मीन जो ना वो मुझसे लेना चाहते हैं, घर वाले भी और बाहर वाले भी। अच्छा। घर की कीमत, अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया जितनी समझ। 1 लाख, बाहर की कीमत उस वक्त थी 2-3 लाख रुपया। अच्छा ठीक तो मेरे हमारा है कुछ 4 लाख रुपया। अब ये मुझे बस ये चाहिए कि उससे मेरा हक है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। गुजारिश बस यही है कि अगर आप इतना लंबा लाइव क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे पास भी टाइम नहीं है और मुफ्ती साहब को भी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन आप हमें लिख के भेज दिया करें ताकि तफसीलन उस पर गुफ्तगू करके आपको जवाब दिया जा सके। बट साहब अगर तो आपको समझ लग गई है, ठीक है, गुजारिश ये है कि इतनी लंबी बात की वो समझ नहीं लगी, आप इसे रिटर्न भेज दीजिए, इंशाल्लाह हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, तौंसा से कॉल कर रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? क्या हाल है निगरानी साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी फरमाइए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि बच्चे का नाम मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद रख सकते हैं? माशाल्लाह, ठीक है जी, मैं अभी जवाब देता हूँ, कॉल करने का शुक्रिया जी। सिर्फ मोहम्मद नाम रखा जी जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इजाज़त दी है। आपने फरमाया सम्मू बिस्मी वला तकन्नू बिकुनियती, मेरी कुनियत पर कुनियत ना रखो लेकिन मेरे नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत नाम पर अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। और मज़े की बात यह है, बहुत साल पहले की बात है, अब तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद रिसर्च आगे जा चुकी होगी। 2013-14 के अंदर एक सर्वे ने बताया कि 1.5 करोड़ बच्चा है या लोग हैं इस वक्त दुनिया में जिनका नाम मोहम्मद है। 11 साल पहले की बात है अभी ये। हाँ जी, तो अब अगर मैंने कहा मज़ीद अगर रिसर्च की जाए तो ये तादाद तो बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी जी। ठीक, तो बहुत बायसे बरकत नाम है, तो रखना चाहिए बच्चों का। अलबत्ता नाम रखने के बाद जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ने का रवाज है उससे भी बचना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद नाम रखा है, बहुत खूबसूरत नाम है, रखना चाहिए, तो फिर पुकारते वक्त भी उसको मोहम्मद ही कहना चाहिए।
ٹھیک پھر ٹھیک اس کو پنجابی میں بگاڑ کے الٹا سیدھا نہیں کرنا چاہیے، نام کی توہین بھی کرنی منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا نا سعودی عربیہ تو میں نے سنا کہ جو عربی حضرات ہیں پھر محمد تعال تعال، میں نے کہا یار یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا میرے لیے نئی بات تھی، اب ہم کچھ اور معاشرے میں سے گئے تھے لیکن وہ صرف محمد سننا میرے لیے بڑا شاکنگ تھا اور میں بڑا حیران ہو کے ان کو دیکھتا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا باقاعدہ، میں نے کہا یہ اس طرح کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہاں جی، وہ جب آپ سے پیار اور محبت کے ساتھ آپ کو پکاریں گے تو پھر آپ کو اسی طرح بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، مقصود صاحب فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں، فرمائیے۔ سر، کاروبار کے سلسلے میں بات کرنی تھی کہ کاروبار نا اچھی طرح چل نہیں رہا۔ اچھا جی کوئی بھی کاروبار کرنے نا جی جی اوپر کی میں نیچے کو پیچھے کو جا رہا ہوں۔ اچھا جی، دعا کروانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، کوئی مجھے حال بتا دیں یا سارا کر دیں جی ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور چٹھیاں ڈالتے رہا کریں۔ مجھے مشکل وقت میں پتہ ہے کہ بندہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نکال دے گا اس وقت سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ سر پریشانی بڑی ہے جی، ہر دوسرے شخص کی، یہ پریشانی۔ 2 دن پہلے ہم نے ایک قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ میرے محبوب خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر قائم رکھو، پکی ہو جو، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم دیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ نماز کا رزق کے ساتھ اس جوڑ کا کوئی تعلق تو ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں فوری رزق کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ احباب جن کو یہ شکوہ ہے کہ کاروبار نہیں چل رہے، مشکلات آ رہی ہیں، رزق کم ہو رہا ہے، تو وہ ذرا اپنی نمازوں کی طرف توجہ کر کے چیک کریں وہ نماز کیسی پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کل مجھے ایک بڑی خوبصورت پوسٹ دیکھنے کو ملی جی، وہ صاحب لکھتے ہیں کہ صبح فجر کے ٹائم سنسان گلیاں اور سڑکیں، اور 8 بجے کے بعد دفتروں کو جاتی ہوئی رش میں پھنسی ہوئی گاڑیاں اللہ ہمارے ایک خاص رویے کو بتا رہی ہیں کتنی خوبصورت کہ ہماری لائن ہے ترجیحات کیا ہیں۔ کیا سوچ ہے ہماری ترجیحات کیا ہیں کہ جب اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو سڑکیں سنسان ہیں، اور جب دنیا داری کے لیے بھاگنا ہوتا ہے تو سڑکیں جام ہیں۔ تو یہ ہماری ترجیحات ہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں کہ دنیا چاہتے ہیں۔ اللہ تو اگر تو معاملہ بھائی صاحب کا بھی ایسا ہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو سب سے پہلا وظیفہ وہ پوچھ رہے ہیں نا، وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی طرف سے رزق کی برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں، بڑی صاحب ایک میرا چھوٹا سا کوسچن ہے، جلدی سے بتا دیجیے کہ چھپکلی مارنے کا کوئی ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک ضرب سے مارے، نشانہ ٹائٹ کر کے لگائے، 100 نیکیاں ملیں گی۔ 100 نیکیاں ملیں گی؟ 100 نیکیاں ملیں گی جو ایک ہی ضرب میں اس کو مار ڈالے، اور جو اس نے اس کو تڑپا کے مارا 2-3 دفعہ تو اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مجھے اور محمد عانق اور محمد حارث ہم تینوں کو نیکیاں ملیں گی، اور میں تو مارتے میں انگلی بھی توڑوا بیٹھا ہوں کل رات سے۔ حالات یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ایسے کر کے بیٹھ رہا ہوں۔ تو خیر اینی وے، اس نے مجھے رات سونے بھی نہیں دیا، لیکن انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کروائیں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ جزاک اللہ سر۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ محمد حارث تنویر صاحب، آپ کے آنے کا حافظ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور موجود رہے مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ لے جی، پروگرام جاری ہے، اس کے بعد باقاعدہ ڈسکس کریں گے ٹاپک کو، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔